सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 33 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरी कहानी गुनाहों की रुदाद है। ये उन इंसानों की कहानी है जो लोगों के दरमियान घूमते फिरते रहते हैं और उनकी तरफ कोई देखना भी गवारा नहीं करता। मगर ये चंद एक इंसान रात की तारीकी में डकैती या राहजनी की वारदात करके, कहीं ताला तोड़कर या किसी की जेब काटकर अपनी सिर्फ मौजूदगी का ही नहीं, अपनी अहमियत का भी एहसास दिला देते हैं। उन गुनाहगारों की दास्तान में जब कोई शरीफाना बात आ जाती है तो मैं झिझक जाता हूँ। सोचता हूँ कि सुनने वाले कहेंगे कि ये शख्स झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं इंसान की फितरत की या नफ्सियात की बात कर रहा हूँ। ये स्याह समुंदर है जिसकी तह में कोई नहीं बता सकता है कि क्या है। किसी आलम दीन से कोई गुनाह सरजद हो जाए या किसी डकैत से कोई नेक काम हो जाए तो लोग यकीन नहीं करते। ऐसा होता है, मजहब की कोई दीवार नहीं जो गुनाह के आगे खड़ी हो। नेकी और बदी के दरमियान बाल से बारीक एक लकीर है जो किसी भी वक्त फलांगी जा सकती है। अरोना बड़ी हसीन औरत थी। मैं जुर्म और गुनाह का पुजारी था। अरोना ने मुझे कहा था कि वो मेरा बच्चा पैदा करेगी, लेकिन मैंने ये सूरत कबूल ना की। क्यों कबूल ना की? मैं शायद इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मेरा ख्याल है कि सही जवाब उन आलिमों के पास होगा जो इंसानी फितरत को समझते हैं। मैंने कसम खा ली कि उस हिंदू लड़की के वजूद को अरोना और मंसूर के दरमियान से उठा दूंगा जो इनकी इतनी अच्छी अज़दवाजी जिंदगी में जहर घोल रही थी। ये तो मेरा आज़म था, लेकिन अमल के लिए दलेरी के अलावा दिमाग की ज़रूरत थी, या मुझे किसी उस्ताद का दिमाग इस्तेमाल करना था। इंसान का दिमाग ऐसे ऐसे करिश्मे कर दिखाता है कि खुद इंसान हैरान रह जाता है। दिमाग ने इंसान को हवा में उड़ाया और चांद पर जा उतारा है, और दिमाग इंसान को समुंदर की तारीख तहों तक ले गया है। दिमाग का कमाल साइंसदानों के यहाँ देखें या जमालुद्दीन जैसे उस्ताद मुजरिमों के यहाँ। मेरे लिए सबसे पहली मुश्किल तो ये थी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि अरोना कहाँ रहती है। ना मुझे ये मालूम था कि वो हिंदू लड़की कहाँ रहती है। सिर्फ ये पता चल जाता कि वो कहाँ रहती है तो मैं उसके घर जाकर उसे कत्ल कराता। फिर मैं सोचने लगा कि उस हिंदू लड़की को कत्ल कर देने से मंसूर पर क्या असर पड़ेगा। क्या वो पहले की तरह अरोना का हो जाएगा? सोच सोचकर मैं इस उम्मीद पर बैठ गया कि अरोना फिर कभी आएगी तो उससे उस हिंदू लड़की के घर का पूछ लूंगा। अरोना को आए 5-6 दिन गुजर गए थे। वो कह गई थी कि फिर आएगी। अरोना तो ना आई। अगले रोज रानी आ गई। पहले की तरह अब भी वो सफेद बुरके में थी। वो जमालुद्दीन के खास कमरे में जा बैठी और मुझे वहां बुलाया। आपको शायद मैं पहले बता चुका हूं कि 8-9 साल गुजर जाने के बाद भी उसके हुस्न जवानी की तरोताजगी में कोई फर्क नहीं आया था। कभी तो ऐसे लगता था जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटती जा रही हो। अब मुझे उसका हुस्न पुरस्रार नजर आने लगा था। बल्कि मैं बात जरा और वाजिया कर दूं, मुझे उसके हुस्न की दिलकशी से डर आने लगा था। उस दरगाह में उसके साथ ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में तो मैंने महसूस किया ही था कि मुझे देखकर उसके जज्बात उसके काबू में नहीं रहे। फिर उसके भड़के हुए जज्बात मुझ पर गालिब आ गए थे। लेकिन इस दूसरी मुलाकात में इस एहसास ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि मैं उस औरत की मलकियत हूँ, या शायद ऐसा है कि मेरी रूह उसके जिस्म में चली गई है और मैं एक खाली जिस्म हूँ जिसे रानी इशारों पर चला रही है। तुम अपनी सिर्फ जिस्मानी ताकत से वाकिफ हो खानू, उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें प्यार तो था ही, उसमें प्यास भी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों के रास्ते मेरे दिल तक उतरी जा रही थी। उसने कहा, तुम अपनी एक ताकत से वाकिफ नहीं, वो जिस्मानी ताकत नहीं, ये ताकत तुम्हारी आंखों में है। मैंने ये ताकत हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। मुझे योगी मिल गया था, उसने मुझे कहा कि मैं तेरे वजूद में वो कुव्वत पैदा कर दूंगा कि तुझे जल्लाद के हवाले करेंगे तो जल्लाद के हाथ से तलवार गिर पड़ेगी। मैंने योगी से कहा था कि महाराज, मैं इसके एवज आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास ये जवान और हसीन जिस्म है, इसे जब तक चाहें अपनी मलकियत में रखें। योगी ने यह सुना और बोला,
تو ابھی اس پستی میں پڑی ہے جس میں گر کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے اونچا ہو گیا ہے۔ عورت کو اپنے حسن اور اپنی جوانی پر، مرد کو اپنی مردانگی اور اپنی دولت پر اتنا ناز ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھگوان کا بت سمجھ کر اپنی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ ہم یہی زنجیریں توڑ کر اس بیابان میں آ بیٹھے ہیں جہاں برف پڑتی ہے تو ہوائیں بھی جم جاتی ہیں، پر ہمارا ننگا شریر اپنی تپش قائم رکھتا ہے۔ جسم کی تپش کو لوبھ، لالچ اور گندے خیال ختم کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ننگی ہو جا، ہمارے لیے تیرا یہ سندر شریر مٹی اور پانی کے بت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک روز پانی سوکھ جائے گا اور مٹی ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائے گی۔ اس نے میرا من مار دیا تھا، میرے ذہن سے اتار دیا تھا کہ میں عورت ہوں اور مجھے مرد کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے اور بھی بہت سے گر بتائے تھے، میں نے چلے کاٹے، میں نے اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنے کے لیے جو پتھر کو موم کر دیتی ہے، اپنے آپ کو بڑا ہی باریک پیسا تھا، لیکن میں نے اپنے گرو کو بتائے بغیر اس قوت کو شیطانی کاموں کے لیے حاصل کیا تھا۔ تم نے یہ قصہ کیوں چھیڑ دیا ہے رانی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھے خود بھی معلوم نہیں، اس نے کہا۔ ایسے ہی جی میں آئی تھی کہ ایسی باتیں کروں۔ وہ خاصی جذباتی ہو گئی تھی، کہنے لگی، میرے پاس بیٹھو، ہم صرف اس جنم میں نہیں ملے، پچھلے جنم میں بھی ہمارا ساتھ رہا ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو خانو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کب تک یہاں رہوں گا، میں نے کہا۔ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اس نے کہا۔ یہاں سے جانے کا خیال دماغ سے نکال دو خانو۔ تمہارے یہ آدمی کرتے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ جعلی پیر اور درگاہ کے مجاور بن کر صرف نوسر بازی کرتے رہیں گے؟ مجھے تو یہ کام پسند نہیں۔ اس نے میرے سوال کا جواب ایسے الفاظ میں دیا جیسے ٹال رہی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہاں کام کیا ہوگا۔ میں میرٹھ اور دلی کے قریب نہیں رہ سکتا، میں نے کہا۔ اگر میں پکڑا گیا تو تم مجھے چھڑا نہیں سکو گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی ایسا کارنامہ کر دکھاؤ کہ انگریز خوش ہو کر تمہارے سارے جرم معاف کر دے، رانی نے کہا۔ یہ تمہیں میں ہی بتا سکتی ہوں کہ تم کیا کرو۔ میں تمہیں بتاؤں گی، تم سے کوئی کارنامہ کرواؤں گی۔ ابھی مجھے ایک کارنامہ کر دکھانا ہے، میں نے کہا۔ انگریز خوش ہو چاہے ناراض ہو، میرے جرم کوئی معاف کرے یا نہ کرے، مجھے ایک کارنامہ کر دکھانا ہے۔ کیا ہوگا وہ کارنامہ؟ رانی نے پوچھا۔ اس ہندو لڑکی کو ارونا اور منصور کے درمیان سے اٹھانا ہے جس نے منصور کے دل میں ارونا کی محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے، میں نے کہا۔ یہ کام تم کیسے کرو گے؟ اغوا کروں گا، میں نے کہا۔ ضرورت پڑی تو قتل کروں گا۔ خانو، رانی نے حکم کے لہجے میں کہا، کیا ارونا تمہارے دماغ سے اتری نہیں؟ نہیں، میں نے کہا، وہ میرے دماغ سے نہیں اتر سکتی۔ اسے تمہاری وہ طاقت جو تم نے یوگیوں سے حاصل کی ہے میرے دماغ سے نہیں اتار سکتی۔ میں اسے زمین میں اتار سکتی ہوں خانو۔ رانی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مت بھولو کہ تم میری ملکیت ہو، میں چاہوں تو تمہیں اپنا پالتو جانور بنا سکتی ہوں۔ اتار دو اپنے دماغ سے، نکال دو اپنے دل سے اس عورت کو۔ تم شیطان کی پجارن ہونا رانی، میں نے کہا۔ تمہارے ذہن میں شیطانی سوچوں کے سوا کچھ اور آ ہی نہیں سکتا۔ میری بات غور سے سنو، ارونا آئی تھی۔ یہاں آئی تھی؟ رانی نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ اس درگاہ سے ایک بچہ لینے آئی تھی، میں نے کہا۔ میں نے اسے دیکھ لیا اور اسے بلا لیا، وہ مجھے پہچان نہ سکی۔ میں نے اسے اپنا آپ اچھی طرح دکھایا تو اس نے مجھے پہچانا۔ اس پر جو بیتی ہے اور بیت رہی ہے وہ اس نے ساری کی ساری بیان کی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس مقبرے کے نیچے جو دفن ہے وہ کوئی مردہ آدمی ہے، وہ خشک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ ہڈیوں کے ڈھانچے کسی عورت کی کوکھ میں جان نہیں ڈال سکتے۔ تم نے اسے اس مقبرے کی اصلیت بتا دی ہوگی، رانی نے طنزیہ کہا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ یہاں سے اسے بچہ نہیں مل سکتا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا ایک وہم دور کرنے کے لیے اتنی لمبی بات سنا رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ انسپکٹر منصور اسے کہتا ہے کہ تم بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، اس لیے میں تمہیں طلاق دوں گا۔ ارونا نے مجھے کہا، منصور بچہ پیدا نہیں کر سکتا، مجھے تم بچہ دو خانو، میں تمہارا بچہ پیدا کروں گی۔ سوچو رانی، ارونا اگر میرے دماغ پر سوار ہوتی تو میں اس کی اس خواہش کو ٹھکرا کیوں دیتا؟ میں نے اس کے ذہن سے یہ گندا خیال نکال دیا۔ وہ بہت روئی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں بچہ نہیں منصور چاہیے، مجھے بتاؤ کہ منصور تمہیں کس طرح مل سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ خوبصورت چڑیل جس کے جال میں منصور آیا ہوا ہے ادھر ادھر ہو جائے تو شاید منصور مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چڑیل ادھر ادھر ہو جائے گی۔
میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا رانی۔ اس کے ساتھ میری دلچسپی وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ اگر میری نیت میں فطور ہوتا تو میں اسے کہتا کہ لعنت بھیجو منصور پر، میں جو ہوں، یا میں اسے یہ کہتا کہ یہی درگاہ ہے جو تمہیں اولاد دے سکتی ہے، پھر میں اسے اولاد دیتا۔ نہیں رانی، میں اسے اولاد نہیں دوں گا، اسے اس کا خاوند دوں گا۔ کیسے؟ رانی نے پوچھا۔ تم اس ہندو لڑکی کے اغوا اور قتل کی بات کر رہے ہو، کیا تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ میں نے پوچھا۔ اگر میں اس لڑکی کو اغوا کروں تو ایک دو دنوں کے لیے تم اسے اپنے گھر میں چھپا لو گی۔ اگر اس لڑکی کا تعلق منصور کے ساتھ نہ ہوتا تو میں خود اسے غائب کروا دیتی۔ رانی نے کہا، مجھے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ منصور سی آئی ڈی کا انسپکٹر ہے، اس کے محکمے کے ساتھ میرا بھی تعلق ہے، اور میری ایک زندگی خفیہ بھی ہے۔ میں منصور کو اپنے خلاف شک میں نہیں ڈال سکتی، لیکن میں نے قسم کھا لی ہے کہ اس لڑکی کو غائب کروں گا۔ میں نے کہا، تمہارے دل میں میرے خلاف کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ رانی، میں نے تمہیں پچھلی ملاقات میں بتایا تھا کہ ارونا نے کس طرح مجھے بن مندر سے نکالا، پھر میں اور احمد علی جیل خانے سے فرار ہوئے تو ارونا نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی اور مال گاڑی کے ایک ڈبے میں چھپایا اور وہاں سے بھگایا تھا۔ اب میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ارونا کا گھر کہاں ہے اور نہ اس ہندو لڑکی کا گھر جانتا ہوں۔ کیا تم مجھے ارونا کا گھر بتا سکتی ہو؟ بتا سکتی ہوں، اس نے جواب دیا، لیکن تم نہیں سمجھ سکو گے۔ تم اس شہر سے واقف نہیں۔ میری سمجھ میں یہی ایک طریقہ آتا ہے کہ ارونا کسی روز یہاں آئے تو اس کے ساتھ یہاں کا ایک آدمی بھیج دینا، لیکن آدمی اس سے دور دور رہے اور اس کا گھر دیکھ کر آ جائے۔ منصور ایک سرکاری کوارٹر میں رہتا ہے، کیا تمہارے یہ آدمی اور جمال الدین میرے ساتھ تعاون کریں گے؟ میں نے پوچھا، دھوکہ تو نہیں دیں گے؟ تعاون اور دھوکے کی بات کرتے ہو خانو، رانی نے کہا، یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے ہیں۔ میں انگریزوں کی جاسوس ہوں لیکن اس گروہ کی دیوی ہوں۔ جمال الدین بہت بڑا استاد ہے لیکن میرے پاؤں میں بیٹھ کر میرے ساتھ بات کیا کرتا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ تنہائی میں دیکھ کر یہ لوگ تمہیں دیوتا سمجھنے لگے ہیں۔ میں نے انہیں تمہارے متعلق بتایا ہی یہی ہے۔ یہ لوگ تمہیں میرا بچھڑا ہوا خاوند یا محبوب یا پیر استاد سمجھ رہے ہیں۔ یہ تمہارے اشاروں پر ناچیں گے لیکن تمہارا کوئی اشارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس راستے کو کاٹتا ہو جس پر میں انہیں لے جا رہی ہوں۔ اور تم باتیں کرتے کرتے مجھ سے اتنی دور کیوں چلے گئے ہو؟ میرے قریب آؤ۔ میں یوں کھنچا ہوا اس کے قریب چلا گیا جیسے اس کی آنکھوں میں مقناطیسی قوت تھی جس نے مجھے کھینچ لیا ہو۔ پھر ایسے ہوا جیسے میرا وجود اس کے وجود میں تحلیل ہو گیا ہو۔ مجھے اس کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ان سرگوشیوں میں ترنم تھا، خمار تھا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں نے آج اپنی قوت اور یوگیوں کا قصہ کیوں چھیڑ دیا؟ رانی کہہ رہی تھی، میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ میں نے جو پر اسرار قوت بڑے جتنوں سے حاصل کی تھی وہ تمہیں قدرت نے ویسے ہی دے دی ہے، لیکن تم شیطانیت اور انسانیت کے درمیان بھٹک رہے ہو۔ ایک طرف بڑے خوفناک اور سنسنی پھیلا دینے والے جرم کرتے ہو اور دوسری طرف انسانیت کے نام پر قربان ہوئے جا رہے ہو۔ کسی ایک طرف ہو جاؤ، صحیح راستہ وہی ہے۔ کون سا؟ جو بن مندر سے شروع ہوا تھا، رانی نے کہا۔ میرے ساتھ رہو، مجھے اپنے ساتھ رکھو، میرے اور قریب آؤ۔ وہ ایک طلسم بن کر مجھ پر طاری ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے اس ہندو لڑکی کے اغوا کے متعلق کچھ باتیں بتائیں اور جمال الدین کو بلا کر اسے بھی کچھ سمجھایا۔ وہ چلی گئی، میں باہر نکلا۔ مقبرے میں سے کچھ عورتیں الٹے قدم چلتی باہر نکل رہی تھیں کہ مقبرے کی طرف پیٹھ نہ ہو۔ تین چار آدمی اور دو عورتیں مقبرے میں داخل ہونے کے لیے جوتیاں اتار رہی تھیں۔ مقبرے میں سے جو عورتیں نکلی تھیں ان میں سے دو میرے پاس آ کر رکیں۔ دونوں نے مجھے ایک ایک اٹھنی دی اور چلی گئیں۔ میرے دماغ پر رانی نہیں ارونا چھائی ہوئی تھی۔ کبھی جی میں آتی کہ اس کے گھر کا اتا پتہ معلوم ہو تو جا کر منصور کو قتل کر دوں، پھر خیال آتا کہ منصور کو تو زندہ رکھنا ہے۔ میں انہی سوچوں میں غرق رہنے لگا کہ ہندو لڑکی کو قتل کر کے منصور کو ارونا کا گرویدہ کس طرح بناؤں گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہندو لڑکی کے غم میں منصور ارونا سے اور زیادہ بدظن ہو جائے۔ تیسرے یا چوتھے روز ارونا آ گئی۔ صبح کا وقت تھا۔ مجھے درگاہ کے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک عورت مجھے بلا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اس عورت کو یہیں بھیج دو۔ ارونا کا چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کچھ سوجی ہوئی سی تھیں، ناک لال تھی، چہرہ بجھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی نہیں، اس کے آنسو نکل آئے۔ میں سمجھا اسے طلاق مل گئی ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔
کیا ہوا ارونا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے تمہیں طلاق؟ نہیں، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی، اب کہتا ہے کہ شوبھا کو قبول کرو اور اسی گھر میں بیوی بن کے رہو۔ شوبھا اس ہندو لڑکی کا نام ہے۔ منصور نے کل مجھے کہا ہے کہ شوبھا مسلمان ہو رہی ہے اور اس کا اسلامی نام شبانہ ہوگا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ کل شام شوبھا کو وہ کھانے پر گھر لا رہا ہے اور میں اس کافر لڑکی کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کروں اور خوشی کا اظہار کروں کہ وہ میرے خامن کی بیوی بن کر آ رہی ہے۔ میں منصور کے قدموں میں گر پڑی اور رو رو کر محبت کے واسطے دیے اور کہا کہ وہ مجھ پر رحم کرے، لیکن اس کے دل میں رحم والی کوئی بات نہیں رہی۔ اس نے کہا کہ میں نے اگر شوبھا کو قبول نہ کیا تو مجھے اس گھر میں نوکرانی بن کر رہنا پڑے گا۔ ارونا بولتے بولتے چپ ہو گئی اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کے چہرے پر عجیب سی تبدیلی دیکھ رہا تھا۔ بھیڑیا جب اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو اس کے دانت بھی اسی طرح نظر آتے ہوں گے جس طرح ارونا کے دانت ایک دوسرے کو پیسنے لگے تھے۔ اس کا چہرہ لال ہوتا جا رہا تھا، یوں پتا چلتا تھا جیسے ابھی مجھ پر حملہ کر دے گی اور میری بوٹیاں نوچ ڈالے گی۔ خانو، اس نے بڑی زور سے اپنا دایاں ہاتھ میری کلائی پر مارا اور کلائی پکڑ کر کہنے لگی، میں انتقام لوں گی۔ اس کی انگلیاں جو میری کلائی کے گرد لپٹی ہوئی تھیں لوہے کا شکنجا بن گئی۔ میں اس کافر کی بچی شوبھا کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر منصور قتل ہو جاتا ہے تو بھی مجھے پرواہ نہیں۔ خانو، میں تمہارا بچہ پیدا کروں گی۔ ہوش میں آؤ ارونا، میں نے اس کا گال تھپکاتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے میرے ہی بچے کو جنم دیا تو منصور نہیں مانے گا کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ نہ مانے، ارونا نے کہا، اور اگر وہ مان بھی گیا تو اسے کہوں گی کہ تم کہتے تھے کہ مجھ میں نقص ہے۔ یہ دیکھو، اس بچے نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ معلوم نہیں آپ نے کبھی کوئی ایسی عورت دیکھی ہے یا نہیں جس کے جذبات اس کے خامن نے اس کی سوکن کے قدموں میں ڈال دیے ہوں۔ اگر آپ نے کوئی ایسی عورت دیکھی ہو جس کی محبت کا خون کر دیا گیا ہو تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک چڑیل کو دیکھ لیا ہے۔ ارونا ایک خونخوار چڑیل بن گئی تھی۔ اچانک وہ میرے ساتھ لپٹ گئی۔ ارونا جیسی دلکش لڑکی کا مجھ جیسے گناہگار اور جوان آدمی کے ساتھ لپٹنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ انتقاماً اپنے آپ کو میرے سپرد کر رہی تھی۔ مجھ پر وہ اثر بالکل نہ ہوا جو وہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ وہ ارونا تھی، رانی نہیں تھی۔ میں نے اس کے بازوؤں سے نکلنے کے بجائے اپنے بازو اس کے گرد یوں لپیٹ دیے جیسے میں نے ایک مجبور اور مظلوم لڑکی کو اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ دو چار لمحوں کے لیے یوں بھی ہوا کہ میں حیوانیت اور انسانیت کے درمیان معلق ہو گیا، لیکن ارونا کی سسکیوں نے مجھے یاد دلا دیا کہ میں اس وقت محمد خان ہوں، خانو ڈاکو نہیں۔ خانو، اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اگر تم میری محبت کی قاتلہ کو قتل نہیں کر سکتے تو میرا گلا گھونٹ دو۔ میری روح یہ تو کہے گی کہ مجھے میرے خامن نے نہیں ایک غیر مرد نے قتل کیا ہے۔ معلوم نہیں وہ کون سی قوت تھی جو میری ذات میں بیدار ہو گئی۔ یہ غالباً وہی قوت تھی جس کا ذکر رانی نے کیا تھا۔ میرا دماغ اپنے آپ کام کرنے لگا۔ اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈا کرو ارونا، میں نے اسے اپنے آپ سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا وجود میرے وجود سے ناپاک نہیں ہوگا۔ ہوش میں آؤ، بدی کا مقابلہ بدی سے نہ کرو۔ تم اللہ کی عبادت کرنے والی عورت ہو، کوئی شیطانی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ مجھ جیسا شیطان تمہاری مدد کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، کل اس ہندو لڑکی کو اپنے گھر آنے دو۔ جب وہ آئے تو مسکرا کر اس کا استقبال کرو۔ منصور پر ظاہر کرو کہ تم نے اپنی ہونے والی سوکن کو قبول کر لیا ہے۔ نہیں نہیں، ارونا نے سر کو زور زور سے جھٹکتے ہوئے کہا، وہ میری زندگی کی آخری گھڑی ہوگی جب میں منصور کو کسی اور عورت کے پاس دیکھ کر خوشی کا اظہار کروں گی۔ میں اس عورت کا منہ نوچ لوں گی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو درندوں کے پنجوں کی طرح بنا کر اور دانت پیس کر کہا، میں اس چڑیل کی شہ رگ چیر پھاڑ دوں گی۔ نہیں ارونا، میں نے بڑے تحمل سے کہا، یہ کام میں کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ ایک بار پھر سن لو کہ اس لڑکی کا استقبال مسکرا کر کرنا۔ پھر کیا ہوگا؟ ارونا نے یوں پوچھا جیسے اس نے مجھ پر طنز کی ہو۔ جو ہوگا وہ میرے ہاتھوں ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کروں گا۔ کیا منصور کو بھی؟ نہیں، میں نے کہا، منصور میرے ہاتھوں قتل نہیں ہوگا۔ میں تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ہندو لڑکی اغوا ہوگی، اس کے بعد منصور کے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ نہیں خانو، ارونا نے کہا، وہ تمہیں فوراً پکڑوا دے گا۔ ارونا، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا،
وہ مجھے نہیں پکڑوا سکے گا کیونکہ وہ خود پکڑا ہوا ہوگا، تب میری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو جائے تم خاموش رہنا۔ ارونا نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ میں کیا کروں گا۔ میں نے اسے تفصیل سے نہیں بتایا کہ میری اسکیم ایسی تھی جو ارونا جیسی صاف سیدھی سادی اور مخلص عورت کو نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ اس نے کہہ تو دیا تھا کہ منصور قتل ہو جائے تو بھی وہ پرواہ نہیں کرے گی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ منصور کو گرم ہوا بھی لگے۔ میں نے اسے ہمدردی اور پیار کی باتوں سے مطمئن کر دیا اور اسے یقین دلا دیا کہ میں اس کا مسئلہ حل کرنے کی اس حد تک کوشش کروں گا کہ ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی دے دوں گا۔ ارونا، میں نے عجیب سے انداز میں کہا، میں اتنا گنہگار ہوں کہ خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تمہارا خدا اگر سچا ہوا تو وہ تمہاری نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ اپنے خدا پر بھروسہ رکھو، اور سنو، اگر میری اسکیم کامیاب ہو گئی اور منصور تمہیں واپس مل گیا تو اسے اس درگاہ کی کرامت نہ سمجھنا، یہ ایک گناہگار آدمی کی کرامت ہوگی۔ ارونا جانے کے لیے اٹھی۔ اس نے میری ہمدردی اور میرے اعتماد کو یوں قبول کیا کہ میرا ماتھا چوم کر چل پڑی۔ ذرا ٹھہرو ارونا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ضروری کام تو بھول ہی گیا تھا۔ تمہارے پیچھے پیچھے فقیر سا ایک آدمی تمہارے گھر تک جائے گا۔ وہ آدمی تم پر نظر رکھے گا اور تم سے اتنی دور رہے گا کہ کسی کو شک نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ تم جس لاری پر سوار ہوگی وہ بھی اسی لاری میں جائے گا۔ اگر تم دونوں مختلف سواریوں میں گئے اور تمہیں آگے نکل گئیں تو جمنا کے پل کے دلی والے سرے پر اتر کر میرے آدمی کا انتظار کرنا۔ وہ جب تمہیں نظر آئے تو آگے چل پڑنا۔ تم اگر تانگے پر جانا چاہو گی تو وہ دوسرے تانگے پر تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گی تو اتنا دیکھ لینا کہ اس آدمی نے تمہیں اس گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا ہے۔ یہ آدمی تمہارا گھر دور سے دیکھ کر واپس آ جائے گا۔ میں نے ایک آدمی کو بلایا، لباس اور حال حلیے سے ارونا اس کو اس درگاہ کا مجاور سمجھتی ہوگی۔ میں نے ارونا کے سامنے اس آدمی کو ساری ہدایات دے دیں اور دونوں کو رخصت کر دیا۔ شام کو میرا آدمی واپس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ ارونا کا گھر دیکھ آیا ہے۔ میں نے اسے اس جیسے 3 آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ یہ آدمی اور جن 3 آدمیوں کو میں نے بلایا تھا اغوا اور راہزنی کے ماہر تھے۔ وہ جب آئے تو میں نے انہیں بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ لڑکی کا کیا کرو گے استاد؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ میں کیا کروں گا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تمہارا مال ہوگا۔ وہ رات گزری، اگلا دن علی حیدر اور اللہ ہو کے نعرے لگاتے گزر گیا۔ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد میں ان 4 آدمیوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ سڑک پر جاتے ہی میرٹھ کی طرف سے ایک لاری آ گئی۔ ہم اس میں بیٹھے اور لاری دلی کی طرف چل پڑی۔ کنڈکٹر ہم سے پیسے لینے آیا تو ہم نے ملنگوں کی طرح علی حیدر اور حق اللہ ہو کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ میرے ساتھیوں نے چرس پی رکھی تھی۔ کنڈکٹر پریشان ہو کر دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ لاری میں 2 پولیس کانسٹیبل بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کنڈکٹر کو کوئی مدد کرنے کے بجائے کہا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان سے پیسے نہ لو۔ کچھ دیر کے بعد 5 اللہ لوگ اپنے اس ساتھی کی رہنمائی میں جو ارونا کا گھر دیکھ آیا تھا، ارونا کے گھر کے قریب جا پہنچے۔ میں نے جب وہ علاقہ دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس زمانے میں وہ علاقہ تھا تو دلی جیسے بڑے شہر کا حصہ، لیکن رات کو ویران اور بیابان لگتا تھا۔ یہ شہر سے باہر کا علاقہ تھا جہاں افسروں کے چھوٹے بڑے بنگلے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ یہاں بنگلے بنانے والوں نے جگہ تو بڑی اچھی دیکھی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ کسی بنگلے میں ڈاکو داخل ہو جائیں تو بنگلے والوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک سڑک اس علاقے میں سے گزرتی تھی جو اس وقت سنسان پڑی تھی۔ اس زمانے میں موٹر سائیکل اور کاریں شاذ و نادر ہی نظر آتی تھیں۔ بڑے افسر بھی سائیکلوں یا تانگوں پر دفتر آیا جایا کرتے تھے۔ سڑک پر دور ایک بلب جل رہا تھا۔ میرے راہبر نے مجھے ارونا کا گھر دکھایا۔ وہ بنگلے کی طرز کا سرکاری کوارٹر تھا جس کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اس طرح بکھیر دیا کہ میں انہیں نظر آتا رہوں اور ان پر کوئی شک بھی نہ کرے۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے جو اسکیم بنائی تھی وہ کامیاب بھی ہوگی یا نہیں۔ انسان کا دماغ اسکیمیں تو بڑی اچھی بنا لیتا ہے، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اسکیم بنانے والا اپنا منہ نوچ لیتا ہے کہ اس نے کیسی اہم کانہ اسکیم بنائی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ منصور اس لڑکی کو گھر میں لایا ہے یا نہیں۔ میں یہ فرض کر کے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ منصور اس لڑکی کو لایا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ باہر نکلے گا اور اسے گھر چھوڑنے جائے گا۔
مجھے خیال آیا کہ لڑکی نہ آئی تو مجھے کیسے پتا چلے گا، اور اگر لڑکی آئی اور منصور نے اسے رات بھر کے لیے روک لیا تو میں کیا کروں گا؟ مجھے تو پتا ہی نہیں چل سکے گا۔ سوچ سوچ کر میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ 1.5 2 گھنٹے انتظار کریں گے۔ اگر لڑکی باہر نہ نکلی تو میں صرف ایک آدمی کو ساتھ لے کر دیوار پھلانگوں گا اور منصور کے سر پر جا دھمکوں گا۔ میں نے سوچا تو بہت کچھ تھا، لیکن ہر سوچ میں کوئی نہ کوئی نقص صاف نظر آتا تھا۔ میں کوئی جرم کرنے نہیں آیا تھا، میری نیت نیک تھی۔ میں نے سوچا کہ خدا سے مدد مانگوں گا، لیکن میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ خدا میری نہیں سنے گا۔ میں نے ویسے ہی آسمان کی طرف دیکھا اور خیال آیا کہ خدا کیا ایک مظلوم لڑکی کی بھی نہیں سنے گا؟ خدا نے ارونا کی سن لی تھی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھلا، روشنی بہت کم تھی۔ پھر میں نے منصور کو پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، وہ ارونا نہیں تھی، یہ وہی ہندو لڑکی ہو سکتی تھی جس کا نام شوبھا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے، ان کے پیچھے ارونا دروازے پر آئی۔ منصور اور شوبھا سڑک پر آ گئے۔ منصور نے پیچھے دیکھا اور ارونا سے کہا میں ابھی واپس آتا ہوں۔ دونوں سڑک پر ہو لیے، ارونا نے دروازہ بند کر لیا۔ منصور اور شوبھا سڑک کے اس حصے کی طرف جا رہے تھے جہاں چاندنی کے سوا کوئی اور روشنی نہیں تھی۔ چاندنی بڑی صاف تھی، سڑک سنسان پڑی تھی۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میرے دو ساتھی جو درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے میرے ساتھ آ ملے۔ منصور اور شوبھا ہم سے 12 14 قدم ہی آگے تھے۔ منصور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے کوئی شک نہ ہوا، ورنہ وہ رک کر پوچھتا کہ کون ہو تم؟ ذرا آگے جا کر میرے باقی دو ساتھی بھی آ گئے، ہم نے قدم تیز کر لیے۔ فاصلہ 2 قدم کا رہ گیا تو منصور نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا۔ میں نے جھپٹ کر اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اسکیم کے مطابق میرے ایک ساتھی نے اس کے منہ پر ایک کپڑا باندھ دیا اور دوسرے ساتھی نے لڑکی کو پکڑ کر ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ایک رسی ہمارے پاس تھی، ہم نے منصور کو ایک درخت کے ساتھ کھڑا کیا اور رسی اس کے اور درخت کے ارد گرد کس کر باندھ دی۔ ہمارے پاس 2 ریوالور تھے اور 3 خنجر، لیکن ہمیں یہ ہتھیار نکالنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ لڑکی سے میں نے کہا کہ وہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا گیا تھا، وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کے سوا اس نے منہ سے کوئی اور آواز نہ نکالی۔ ہم جب اسے ساتھ لے کر چلنے لگے تو وہ بیٹھ گئی۔ میرے ایک ساتھی نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے منہ پر باندھ دیا، پھر اسے میرے ایک ساتھی نے کندھے پر اٹھا لیا۔ ہم سب دوڑنے کی رفتار سے چلتے بنگلوں کے علاقے سے دور نکل آئے۔ یہ بالکل ویران اور غیر آباد علاقہ تھا۔ ہم سب رات کے راہی تھے۔ میرے ساتھیوں کے جسموں میں رات کو ہی تیزی اور توانائی آتی تھی۔ دن کے وقت چرس کے نشے میں ڈگمگا کر چلنے والے راتوں کو منہ زور گھوڑے کی رفتار سے چلا کرتے تھے۔ ہم جمنا کے کنارے جا پہنچے اور لڑکی کو اپنے درمیان کھڑا کر لیا اور اس کا منہ کھول دیا۔ دیکھ لڑکی، میں نے اسے کہا، ہم 5 آدمی ہیں، اپنا انجام سوچ لے۔ میں نے جو زیور پہن رکھا ہے یہ تم لے لو۔ لڑکی نے کہا، میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا۔ ہم تمہارا زیور اتارنے نہیں آئے، میں نے کہا، ہم تمہیں کسی اور مقصد کے لیے لائے ہیں۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے پوچھا، ہندو ہو یا مسلمان؟ ہم سب ہندو ہیں، میں نے جھوٹ بولا۔ نہیں، اس نے کہا، تم ہندو نہیں ہو سکتے۔ اگر تم واقعی ہندو ہو تو ایک ہندو لڑکی کی بات سن لو۔ میں ایک لڑکی ہو کر اس دیس کی آزادی کے لیے جو قربانی دے رہی ہوں، اگر تم سنو تو شرم سے پانی پانی ہو جاؤ۔ ہمیں نہ اس دیس کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے، نہ اس دیس کی آزادی کے ساتھ، میں نے کہا۔ تم اپنی مت سناؤ، ہماری سنو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہندو ہو تو تم نے اس مسلمان انسپیکٹر کے ساتھ کیوں یارانہ لگا رکھا ہے؟ اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو تم مانو گے نہیں۔ تم بتاؤ، میں نے کہا۔ اگر بات ماننے والی ہوئی تو ہم مان لیں گے۔ یہ سوچ لو کہ تم ہمیں کوئی فریب نہیں دے سکو گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم انسپیکٹر کے ساتھ شادی کر رہی ہو۔ تمہیں نہیں، میں اس مسلمان انسپیکٹر کو فریب دے رہی ہوں۔ اس نے کہا، تم نے ٹھیک سنا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، لیکن یہ بہت بڑا جھانسا ہے جو میں اسے دے رہی ہوں۔ یہ انسپیکٹر ہمارے گروہ کو پکڑنے کی ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے۔ گروہ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیسا گروہ؟ کیا یہ مجرموں کا کوئی گروہ ہے؟ انگریزوں کی نظر میں ہم سب مجرم ہیں، شوبھا نے جواب دیا، لیکن یہ بھارت ماتا کے سپوتوں کا گروہ ہے۔ انگریز ہمیں دہشت پسند کہتا ہے، لیکن ہم سوراج کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سوراج کون ہے؟ میں نے گنواروں کی طرح پوچھا۔ میں نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا۔ آزادی، لڑکی نے کہا، انگریز سے آزادی۔ یہ دیش ہمارا ہے، یہ ہندو دیش ہے، یہاں ہندوؤں کا راج ہوگا۔
ہندوستان بھارت ماتا ہے، یہ مہابھارت ہے، ہم انگریزوں کو اس ملک سے نکالیں گے، ہم مسلمانوں کو بھی اس ملک سے نکالیں گے، اگر مسلمان یہیں رہیں گے تو انہیں یہاں ہندو بن کر رہنا ہوگا۔ تم اپنی حالت دیکھو، تم ہر طرح کے جرم کرتے ہوگے اور اسی کو تم نے پیشہ بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تم غلام ہو۔ غلاموں کا کوئی مذہب نہیں رہتا، تم اس دیس کے مہاراجے ہو، لیکن اپنی حالت پر غور کرو تو تم نے فقیروں اور بھکاریوں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، تمہیں اپنی قدر و قیمت کا کچھ علم نہیں۔ پہلے مسلمان ملیچ تم پر حکمرانی کرتے رہے ہیں، وہ گئے تو انگریز آ گئے۔ اس نے باقاعدہ تقریر شروع کر دی، اس کا انداز جوشیلا تھا، ہم سب پر ایسا اثر ہوا کہ ہم خاموشی سے اس کی تقریر سننے لگے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ لڑکی بڑی چالاک ہے اور ہمارے دلوں میں دیس کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بند کرو یہ تقریر، میں نے کہا، ہمیں کہتی ہو کہ ہندو ہو کر تم جرم کرتے ہو، تم مسلمان کو ملیچ کہتی ہو، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ تمہاری راتیں گزر رہی ہیں۔ اگر تم ہندو ہو تو اس مسلمان انسپیکٹر سے ملنا ملانا چھوڑ دو۔ اگر میں نے اس مسلمان سے ملنا ملانا چھوڑ دیا تو میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ تمام آدمی گرفتار ہو جائیں گے جو دیس کی آزادی کے لیے اور ہندو راج کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے اس انسپیکٹر کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے کہا، جن آدمیوں کا یا جس گروہ کا تم ذکر کر رہی ہو، یہ لوگ کس طرح سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین کے نیچے سے انگریزوں پر وار کرتے ہیں، اس نے کہا، میں تمہیں بتا نہیں سکتی، یہ راز ہے جو میں تم جیسے آدمیوں کو نہیں دے سکتی۔ استاد، میرے ایک آدمی نے کہا، ہوش میں آؤ، ادھر ہم ایک پولیس انسپیکٹر کو باندھ آئے ہیں، ادھر ہم اس کی تقریر سننے کھڑے ہو گئے ہیں، ہمیں مرواؤ گے استاد، ہمیں بتاؤ اس کا کیا کرنا ہے۔ لے چلو اسے، میں نے کہا۔ جمال الدین بلکہ رانی کے اس گروہ نے اپنے انتظامات پورے کر رکھے تھے۔ میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ذرا آگے چلو، کشتی مل جائے گی۔ وہ ایک طرف چلا گیا اور ہم لڑکی کو ساتھ لے کر دریا پر اس جگہ چلے گئے جہاں بہت سی کشتیاں کنارے پر بندھی ہوئی تھیں۔ لڑکی چلا رہی تھی، تم مجھے نہیں، اپنے دیس کو نقصان پہنچا رہے ہو، تم ہندو ہو اور ہندو دیش کی جڑیں کاٹ رہے ہو، چپ نہیں کرو گی تو تمہارے سارے کپڑے اتار دیں گے، میں نے کہا۔ سوچ لو۔ وہ چپ ہو گئی اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی، اس کا منہ چاند کی طرف تھا، میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ادھر سے میرا ساتھی ایک آدمی کو ساتھ لا رہا تھا، اس آدمی نے میرے گھٹنے چھو کر میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر اس نے لڑکی کو دیکھا۔ مبارک ہو استاد، اس نے کہا، ہیرا ہاتھ لگا ہے، کوہ نور ہیرا ہے، اور وہ کشتی کا رستہ کھولنے لگا۔ یہ آدمی پیشہ ور ملاح تھا اور رانی کے گروہ کا آدمی تھا۔ ان لوگوں کو راتوں کو دریا پار کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنے ایک آدمی سے پوچھا کہ اس ملاح کو کچھ دینا ہے۔ اس نے کہا کہ رانی نے اس قسم کے آدمیوں کے ماہوار وظیفے لگا رکھے ہیں جو انہیں باقاعدگی سے پہنچتے رہتے ہیں۔ شوبھا کو ہم نے اٹھا کر کشتی میں ڈالا اور ملاح کے چپو چلنے لگے۔ لڑکی نے پھر اپنی تقریر شروع کر دی جو ہم خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ مسلمانوں اور انگریزوں کو کوستی تھی۔ وہ اچانک اٹھی اور ایک پاؤں کشتی کے کنارے پر رکھ کے اس نے تجربہ کار تیراکوں کی طرح دریا میں غوطہ لگایا۔ ڈائیو لگاتے اس نے دونوں بازو آگے اور جسم بالکل سیدھا رکھا تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ گہرے پانی میں ڈائیو لگانا اور تیرنا جانتی تھی۔ میرے دو ساتھی اس کے پیچھے دریا میں کود گئے۔ شوبھا کنارے کی طرف تیرتی جا رہی تھی۔ ملاح نے کشتی کا رخ موڑ کر شوبھا کی طرف کر دیا۔ میرے دونوں ساتھی جو دریا میں کودے تھے تیرنا تو جانتے تھے، لیکن ان کی رفتار شوبھا جتنی نہیں تھی۔ ملاح نے کشتی ایسی گھمائی کہ کشتی کا پہلو شوبھا کے آگے آ گیا۔ شوبھا نے اپنا رخ بدلا، لیکن میرا ایک ساتھی اس کے آگے آ گیا اور شوبھا کو پکڑنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شوبھا پانی سے مچھلی کی طرح اوپر اٹھی، اس کے دونوں ہاتھ اوپر ہوئے، پھر اس نے دونوں ہاتھ میرے ساتھی کے سر پر رکھ دیے۔ شوبھا نے ابھر کر اپنا جسم اس آدمی کے اوپر ڈال دیا۔ میرا ساتھی پانی کے اندر چلا گیا، شوبھا اسے ڈبونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دوسرے ساتھی نے شوبھا کو کمر سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اس کے نیچے آیا ہوا آدمی پانی میں سے ابھرا، شفاف چاندنی میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے اس آدمی کے منہ میں پانی چلا گیا تھا اور اس کے لیے سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے اپنے قریب کشتی نظر آ گئی، اس نے لپک کر کشتی کا کنارہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرے ایک ساتھی نے اسے اوپر کھینچ لیا، اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے گالی دی اور بولا، اس نے تو مجھے ڈبو دیا تھا۔ ہم جو کشتی میں بیٹھے تھے سب ہنس پڑے۔ دریا میں میرے دوسرے ساتھی اور لڑکی میں معرکہ ہو رہا تھا۔
ملاح نے کہا استاد دو اور آدمیوں کو اتارو اور اسے گھسیٹ لاؤ۔ نہیں، میں نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ ان آدمیوں میں کتنی جان ہے۔ دو آدمی ایک لڑکی کو نہیں پکڑ سکتے؟ میں نے اس آدمی کو جو دریا میں شوبھا کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا للکار کر کہا، ہمت کر اور پکڑ اسے۔ شاباش شیر۔ میرا یہ شیر جب لڑکی کے قریب گیا تو لڑکی نے بڑی زور سے اس کے منہ پر باکسروں کی طرح سیدھا گھونسا مارا۔ کشتی کو ملاح ان دونوں کے ارد گرد گھما رہا تھا۔ میرا آدمی گھونسا کھا کر سنبھلا بھی نہیں تھا کہ شوبھا نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور پانی سے ابھر کر اپنے جسم کا پورا بوجھ اس آدمی پر ڈال دیا۔ وہ آدمی پانی میں غائب ہو گیا۔ وہ اسے ڈبو دے گی استاد، اس آدمی نے جو دریا میں سے کشتی میں آ گیا تھا گھبرا کر کہا۔ اس کے سر پر چپو مارو۔ چپ رہ ہیجڑے، میں نے کہا، دو آدمی ایک لڑکی کو نہیں پکڑ سکے، ڈوب جانے دو اسے۔ اس آدمی نے اپنے آپ کو لڑکی سے چھڑا لیا اور پانی سے ابھرا۔ لڑکی نے اس کے منہ پر ایک اور گھونسا جما دیا۔ فوراً بعد اس نے میرے اس ساتھی کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی۔ میرے ساتھی کے دونوں ہاتھ پانی کے اوپر آ گئے۔ ہاتھوں کی حرکت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تڑپ رہا ہے۔ گولی مارو اسے۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے میرے ایک ساتھی نے ریوالور نکال کر کہا۔ نیچے کرو اسے۔ میں نے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، وہ مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے ایسا آدمی زندہ نہیں چاہیے۔ شوبھا میرے ساتھی کو ڈبو رہی تھی۔ وہ آخر لڑکی تھی، تھک گئی اور ایک طرف ہٹ گئی۔ میرا ساتھی ابھر تو آیا لیکن پانی میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے ملاح سے کہا کہ کشتی ان کے قریب کر لے۔ وہ زیادہ دور نہیں تھے۔ کشتی قریب ہوئی تو لڑکی کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں نے جھک کر لڑکی کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اسے اوپر کھینچ لیا۔ وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ میرے اوپر گر پڑی۔ میں بیٹھ گیا، اس کا سینہ اور سر میری گود میں تھے۔ شاباش لڑکی، شاباش، میں نے اس کی پیٹھ پر تھپکیاں دیتے ہوئے کہا، اب تم میری پناہ میں ہو، فکر نہ کرو۔ اس کا سینہ دھونکنی کی طرح اٹھ بیٹھ رہا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی، وہ کشتی کے پیندے پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسے بار بار شاباش دی۔ کہاں ہے؟ مجھے آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا میرا ساتھی دریا میں سے نکل آیا اور کشتی کے کنارے پر چڑھ رہا تھا۔ کشتی میں آ کر وہ سیدھا ہوا اور اس نے خنجر نکال لیا۔ چھوڑ دے اسے استاد، اس نے مجھے کہا اور گالی دے کر بولا، میں اس کا پیٹ چاک کر کے دریا میں پھینک دوں گا۔ شوبھا نے دونوں بازو میرے گلے میں ڈال کر ڈرے ہوئے بچے کی طرح اپنا گال میرے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ وہ خنجر سے ڈر رہی تھی۔ خبردار ہوئے شامے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا، اندر کر لے خنجر۔ دریا میں تیرا خنجر کیوں نہیں نکلا تھا؟ مت ڈر لڑکی، میں نے شوبھا کے گال تھپکاتے ہوئے کہا، تجھے کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ میں اس لڑکی کو اور زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کے بالوں اور کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ کپڑے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اب چاندنی میں اس کا چہرہ اور جسم دیکھا تو ایسے لگا جیسے جل پری دریا میں سے نکل آئی ہو۔ مجھے چھوڑ دو نا، اس نے منت کے لہجے میں کہا، تم ان کے سردار معلوم ہوتے ہو۔ چھوڑ دوں گا، میں نے کہا، لیکن ابھی نہیں۔ تمہاری بہادری اور پھرتی دیکھ کر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی آدمی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تمہاری عزت محفوظ رہے گی۔ کشتی دوسرے کنارے کی طرف چلی جا رہی تھی۔ میرے وہ دو ساتھی جو لڑکی کو پکڑنے کے لیے دریا میں اترے تھے خاموش بیٹھے تھے اور باقی ہنس رہے تھے اور اپنے بھیگے ہوئے ساتھیوں پر پھبتیاں کس رہے تھے۔ میں لڑکی کے ساتھ کشتی کے آخری حصے میں بیٹھا تھا۔ مجھے ذرا دم لینے دو، شوبھا نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں دریا میں اتر جاؤں گی، مجھے پکڑنے کے لیے دو آدمی اتار دینا۔ وہ خنجر نہ چلائیں، خالی ہاتھ آئیں اور مجھے پکڑیں۔ اگر میں کنارے پر پہنچ جاؤں تو مجھے آزاد کر دینا۔ شوبھا، میں نے بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، تمہاری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تم سے مجھے ایک بات بتاؤ، اس نے میری بات کاٹ کر پوچھا، تمہیں میرا نام کس نے بتایا ہے؟ تم میں سے کسی نے بھی مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا تھا۔ میں تمہارا نام پہلے سے جانتا تھا، میں نے کہا۔ اوہ، اسے جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، کہنے لگی، تم نے دو تین بار کہا ہے کہ اس انسپیکٹر کے ساتھ میں تعلق توڑ لوں۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس انسپیکٹر کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، اور اب میں نے تمہاری زبان سے اپنا نام بھی سنا ہے۔ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم سے اپنی بات نہیں منوا سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم نے مجھے کسی کی شے پر اور کسی کو خوش کرنے کے لیے اغوا کیا ہے۔ یہ انسپیکٹر منصور کی بیوی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیا اس عورت کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ ہم جیسے ملنگوں، فقیروں اور مجرموں سے کوئی کام کروا سکے؟ میں نے پوچھا، کیا اس کے ہاتھ اپنے خامن سے زیادہ لمبے ہیں؟
हाँ, उसने जवाब दिया, वो पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी है और पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे महकमे में है कि वो जिसकी तरफ इशारा कर दे उसे अंग्रेज उम्र कैद या मौत की सजा दे दें। उस महकमे की मुखबर नामी गरामी मुजरिम और बड़े उस्ताद हैं। वो इंस्पेक्टर के घर आते रहते हैं। मुझे मालूम है कि इंस्पेक्टर मंसूर की बीवी का हुक्म मंसूर का हुक्म समझा जाता है। तुम मानो या ना मानो, तुमने मुझे उसी औरत के इशारे पर अगवा किया है। वजह यह है कि ये औरत समझ बैठी है कि मैं उसे तलाक दिलवा कर उसके खामिन के साथ शादी कर रही हूँ और मैं मुसलमान हो रही हूँ। तुम मंसूर के महकमे के मुखबिर हो। मुझसे गलती हुई कि मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाले दहशत पसंद गिरोह की लड़की हूँ। ये अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें कोई अपना राज नहीं दिया। क्या अब कोई राज नहीं दोगी? नहीं, उसने कहा। मुझे जलते अंगारों पर खड़ा कर देना, अपने गिरोह का कोई राज नहीं दूंगी। हम तुम्हें अंगारों पर खड़ा नहीं करेंगे, मैंने कहा। हम 5 आदमी हैं, जरा सोच लो। मुझे परवाह नहीं, उसने कहा। मैं अपनी आबरू भारत माता पर कुर्बान कर चुकी हूँ। इंस्पेक्टर मंसूर के साथ मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं उसकी बीवी बनी हुई हूँ। मंसूर को मालूम नहीं कि मैं उसके महकमे के एक और इंस्पेक्टर के पास भी जाया करती हूँ। मुझसे कोई राज क्या लेगा? मैं उनसे राज लेकर अपने गिरोह को बचाए हुए हूँ। हम 4 लड़कियां हैं जो अंग्रेजी कानून और उसके तोड़ने वालों के दरमियान लोहे की दीवारें बनी हुई हैं। मैं किसी के साथ शादी नहीं कर रही। तुमने मुझे बड़ा कीमती राज दिया है, मैंने कहा। वो ये कि तुम इंस्पेक्टर मंसूर को धोखा दे रही हो। जाओ, उसे बता दो, शोभा ने कहा। वो मुझे उसी तरह चाहता है जिस तरह बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। उसे बताओगे कि शोभा तुम्हें धोखा दे रही है, तो वो पागल होकर दीवारों के साथ टकरे मारेगा या अपने रिवॉल्वर से अपने सर में गोली मार लेगा। इससे मुझे खुशी होगी। उसकी जगह जो इंस्पेक्टर आएगा, मैं उसे अपने शीशे में उतार लूंगी। रात की खामोशी में कश्ती चली जा रही थी और शोभा ऐसे अंदाज में बोल रही थी जैसे उसने तमाम डर और खदशे झटक डाले हों। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इंस्पेक्टर मंसूर को धोखा दे रही थी। मेरे दिमाग ने एक और रास्ता सोच लिया। अब मैं मंसूर की आंखें खोल सकता था। मुझे मंसूर से मिलना था, लेकिन उसे कायल करने के लिए मुझे उस गिरोह के मुतल्लिक कुछ मालूमात दरकार थी। शोभा ने ठीक अंदाजा लगाया था कि हमने उसे अरोना के इशारे पर अगवा किया है। उससे अब कोई राज लेना मुश्किल था। मैंने पैंतरा बदला। कश्ती किनारे लग चुकी थी। शोभा बड़े आराम से कश्ती से निकल आई। मैंने अपने साथियों से कहा कि वो आगे चलें। देखो शोभा, मैंने कहा, तुम्हारा ये शक सही नहीं कि हमने तुम्हें इंस्पेक्टर मंसूर की बीवी के कहने पर अगवा किया है। ये सही है कि हमने उजरत लेकर तुम्हें अगवा किया है। तुम्हें अगवा करवाने वाला कोई और है। कौन है वो? उसने पूछा। मुझे मालूम नहीं, मैंने जवाब दिया और एक तीर छोड़ा। तुम मुझे उन लोगों का सरदार समझ रही हो, लेकिन हमारा सरदार कोई और है। उसने किसी से रकम लेकर हमें कहा था कि तुम्हें उठा लें। उसने ये नहीं बताया कि रकम देने वाला कौन है। ख्याल है कि वो तुम्हारा कोई चाहने वाला होगा या कोई ऐसा आदमी होगा जो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता होगा और तुमने उसे धुतकार दिया होगा। तुम ही जानती होगी कि वो कौन है। मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था कि ये लड़की मुसलमान होकर एक मुसलमान पुलिस इंस्पेक्टर के साथ शादी कर रही है। मुझे इंस्पेक्टर का क्वार्टर दिन के वक्त दिखा दिया गया था। उस आदमी के मुखबिर बड़े होशियार मालूम होते हैं, जिन्होंने यहाँ नजर रखी कि तुम आज रात इस क्वार्टर में आओगी। वो गहरी सोच में खो गई। मैंने ये तीर ये सोचकर छोड़ा था कि इतनी खूबसूरत, इतनी जवान और इतनी तेज तरार लड़की के और भी उम्मीदवार होंगे। मेरा तीर निशाने पर लगा। हाँ, उसने कहा, वो ही होगा। मुखबरों को देने के लिए इतना पैसा उसी के पास है। वो इसी कुमाश का आदमी है। मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे मुंह पर थूकती हूँ। उसने कहा था कि एक रोज तुम खुद मेरे पास पहुंच जाओगी। वो रुक गई और उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। कहने लगी, अब मेरा ख्याल है कि यूं होगा कि तुम मुझे अपने सरदार के हवाले करोगे और वहां वो मलीच मौजूद होगा। मुझे देखकर वो कह कहा लगाएगा और मेरे साथ मनमानी करेगा। ऐसे ही होगा ना? क्या तुम मेरे साथ एक सौदा कर सकते हो? मैं अपने उस्ताद के हाथों मजबूर हूं, मैंने कहा। तुम बात करो, कैसा सौदा? मुझे अपने उस्ताद या सरदार तक ना ले चलो, उसने कहा। मैं देख रही हूं कि तुम सरदारों और उस्तादों से कम नहीं। इन 4 आदमियों पर तुम्हारा हुक्म चलता है। मुझे अपना समझो। आज रात मुझे अपने पास रखो। कल मुझे मेरे घर पहुंचा दो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। तुम जितनी रकम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगी। मैं अपनी माँ बाप से कहूंगी कि मुझे 2-3 आदमी अगवा करके ले जा रहे थे। तुम रास्ते में मिल गए और मुझे उन लोगों से छुड़ा लाए हो।
میں تمہیں اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنی خفیہ پارٹی سے بھی پیسے دلواؤں گی۔ مجھے رقم کا کوئی لالچ نہیں، میں نے کہا۔ مجھے تمہارے جسم کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا کہ تمہیں اپنے سردار کے حوالے نہیں کروں گا اور اپنے پاس رکھوں گا، لیکن اس مقصد کے لیے نہیں جس مقصد کے لیے تم سمجھ رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اس آدمی تک نہیں پہنچنے دوں گا جس نے تمہیں اغوا کروایا ہے۔ وہ بڑی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس میں عقل اتنی زیادہ تھی کہ میں جو وعدے اس کے ساتھ کر رہا تھا ان پر اسے شک ہونے لگا۔ اسے شک ہونا ہی چاہیے تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک جوان قوی ہیکل اور جرائم پیشہ آدمی شوبھا جیسی خوبصورت لڑکی کو اور اس کی رقم کو ٹھکرا دے؟ پھر تم کیا معاوضہ لوگے؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو میں مان نہیں سکتی کہ تم کچھ لیے بغیر مجھے آزاد کر دو گے۔ مجھے یہ بتا دو کہ تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ ایک تو میں تمہاری ان باتوں سے متاثر ہوا ہوں جو تم نے دیش کی آزادی کے متعلق کی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا۔ پھر میں تمہاری اس بہادری سے متاثر ہوا ہوں کہ تم دریا میں دو آدمیوں کے ہاتھ نہ آئیں بلکہ ان دونوں کو دریا سے بھگا دیا۔ میں صحیح معنوں میں مرد ہوں اور ہر اس انسان کی قدر کرتا ہوں جو مردوں جیسی بہادری دکھاتا ہے۔ وہ جگہ قریب آ رہی ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ وہاں جا کر میں تم سے کچھ اور باتیں پوچھوں گا۔ تم نے میرے دل میں ہندو دیش کی محبت پیدا کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ بتاؤ۔ میں بھارت ماتا کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں جس راستے پر چلا جا رہا ہوں یہ سیدھا پھانسی کی کوٹڑی تک جاتا ہے۔ اگر مرنا ہی ہے تو میں کیوں نہ اپنی دھرتی کے لیے مروں؟ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، شوبھا نے کہا۔ تمہارا جسم ان مہاراجوں جیسا ہے جنہوں نے اس دیش میں حکومت کی تھی۔ میں نے اپنی تاریخ پڑھی ہے۔ میں پرتھوی راج کو اپنا ہیرو سمجھتی ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ تم پرتھوی راج ہو اور تم نے دوسرا جنم لیا ہے تو میں کہوں گی کہ یہ بالکل سچ ہے۔ اس درگاہ سے جس میں جمال الدین متولی اور پیر بنا بیٹھا تھا، میل ڈیڑھ میل دور کسی پرانے مندر کے کھنڈر تھے۔ جمال الدین کے گروہ نے مجھے بتایا تھا کہ ان کھنڈروں کے متعلق لوگوں میں عجیب و غریب روایتیں اور حکایتیں مشہور ہیں۔ ایک روایت یہ تھی کہ گناہ گاروں کی روحیں ان کھنڈروں میں قید کر لی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کو وہاں سے گزرو تو کھنڈروں میں کربناک چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی تھی کہ ان کھنڈروں میں ان عورتوں کی روحوں کو آگ میں رکھا جاتا ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے خامندوں سے بے وفائی کی اور در پردہ آشنا بنائے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جمال الدین کا گروہ اغوا کی ہوئی عورتوں اور لوٹے ہوئے مال کو ان کھنڈروں میں رکھتا ہے۔ لوگ سورج غروب ہونے کے بعد اس طرف سے گزرتے ہی نہیں تھے۔ میں شوبھا کو ان کھنڈروں میں لے جا رہا تھا۔ میں نے صرف ایک آدمی کو اپنے پاس رکھا، باقی تین سے کہا کہ وہ اپنے ٹھکانے پر چلے جائیں اور دو بستر کھنڈروں میں بھیج دیں۔ میں جب اس قدیم مندر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو مجھے ایسے سنائی دیا جیسے کھنڈروں کے اندر دو تین عورتیں سسکیاں لے رہی ہوں۔ شوبھا ڈر کر میرے ساتھ لگ گئی اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اگر تم ہندو ہو تو تمہیں اپنے دھرم کی قسم ہے کہ مجھے اندر نہ لے جاؤ، شوبھا نے رندھیائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے پہلے ہی اندر دو تین عورتوں کو قید کر رکھا ہے، وہ رو رہی ہیں۔ مت ڈرو شوبھا، میں نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال کر کہا۔ تم تعلیم یافتہ ہو لیکن ان آوازوں کو تم نہیں سمجھ سکی؟ دیکھ نہیں رہی ہو کہ ہوا کتنی تیز چل رہی ہے؟ جب ہوا کے تیز جھونکے ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور گری ہوئی چھتوں کے سوراخوں میں سے گزرتے ہیں تو یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو تم سن رہی ہو۔ ایسی آواز آئی جیسے کوئی عورت ذرا اونچی آواز میں رو رہی ہو۔ شوبھا میرے ساتھ لپٹ گئی۔ یہ آواز ہوا کی نہیں ہو سکتی، شوبھا نے کہا۔ مجھ جیسی کوئی عورت اندر بیٹھی رو رہی ہے۔ میرے ساتھ اندر چلو، میں نے کہا۔ میں تمہیں اس کھنڈر میں گھما لاتا ہوں، کوئی عورت نظر آئے تو مجھے بتانا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، یہاں میرے سوا اور کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے باہر سیڑھیوں پر ہی بٹھا دیا۔ چاندنی پہلے سے زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ اس ڈراؤنے کھنڈر پر بکھری ہوئی یہ چاندنی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تک میں بھی چپ رہا اور وہ بھی چپ رہی۔ بھگوان کے لیے، اس نے میرا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کہا، مجھے انتظار کی اذیت سے بچاؤ۔ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا ہے فوراً کرو۔ میں تمہارے ہر سلوک کے لیے تیار ہوں۔ تم نے مجھ پر ابھی تک اعتبار نہیں کیا، میں نے کہا۔ میں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے استاد کے پاس نہیں لے گیا۔ میں تمہارے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ اچھا ہوگا۔ وہ چپ ہو گئی۔ میرے ساتھ جو آدمی آیا تھا، میں نے اسے کہا کہ وہ جہاں بھی سونا چاہتا ہے سو جائے۔ اتنے میں ایک آدمی دو بستر اور ایک لالٹین اٹھائے آ گیا۔
میں نے اسے کہا کہ بستر اور لالٹین یہیں رکھ کر واپس چلا جائے۔ میں نے سیڑھیوں کے اوپر جا کر دونوں بستر بچھا دیے اور شوبھا سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے دہشت پسند گروہ میں کس طرح شامل ہو سکتا ہوں۔ میں نے کہا، میرا جسم اور میری جان حاضر ہیں۔ یہ جس کام آ سکتے ہیں انہیں اس کام میں استعمال کرو۔ تم نے مجھے یاد دلایا ہے کہ میں ہندو ہوں، میں سناتنی ہندو ہوں۔ اگر میں تمہیں یہ سنانے بیٹھ جاؤں کہ میں چور اور ڈاکو کس طرح بنا ہوں تو یہ بڑی لمبی کہانی ہوگی۔ تم یہ سمجھ لو کہ میرے لڑکپن میں حالات نے ایسی کروٹ بدلی تھی کہ مجھے گھر سے بھاگنا پڑا اور میں چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاں جا پہنچا۔ اب میں سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہوں، تم میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے سیدھے راستے پر چلاؤ۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لڑکی بہت ذہین اور بہت ہوشیار تھی۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی، ایسے لگتا تھا جیسے اس کشمکش میں مبتلا ہو کہ وہ مجھ پر اعتماد کرے یا نہ کرے۔ اس وقت میرا منہ چاند کی طرف تھا۔ میں نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں اور کچھ دیر اس کی شفاف آنکھوں میں ہی دیکھتا رہا۔ رانی نے ٹھیک کہا تھا کہ میری ذات میں کوئی ایسی قوت ہے جو دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شوبھا، میں نے اس کی آنکھوں میں سے آنکھیں ہٹائے بغیر ذرا بلند سرگوشی کی، مجھ پر اعتبار کرو۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، وہ بولی جیسے اس نے سسکی بھری ہو۔ اس کا ایک ہاتھ سرکتا ہوا میرے زانوں پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، اگر تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ نہیں شوبھا، میں نے کہا، اس آدمی کو میں مرد نہیں کہتا جو عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنے وعدے پورے کروائے۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ تم نے میرے سینے میں جو جذبہ بیدار کیا ہے اسے مارنے کی کوشش نہ کرو۔ شوبھا کی آنکھوں میں مجھے منصور اور ارونا نظر آ رہے تھے۔ میں راتوں کو چلنے والا راہی تھا جو تاریک میں بھٹک گیا تھا، اور میں شیطان کی دنیا میں جا نکلا تھا۔ میں خود کو بھول گیا تھا، لیکن اس رات میرے سینے سے آواز اٹھی کہ خدا ہے اور خدا اپنا آپ نیک بندوں کو دکھایا کرتا ہے۔ میں آج اس رات کو یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے جیسے خواب دیکھا تھا۔ حالات اس سانچے میں ڈھلے جا رہے تھے جو سانچہ ارونا کی خواہشات کے عین مطابق تھا۔ مجھے صاف نظر آنے لگا تھا کہ انسپکٹر منصور کے سینے میں ایمان کی ذرا سی بھی رمق باقی رہ گئی تھی تو وہ شوبھا سے کٹ جائے گا اور ارونا کے پاس چلا جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ یہ حالات میں نے پیدا کیے تھے تو یہ بالکل جھوٹ ہوگا۔ میں اغوا کر سکتا تھا، میں ڈاکہ ڈال سکتا تھا اور میں قتل کر سکتا تھا۔ حالات جس طرح میرے رخ پر چلے آ رہے تھے وہ خدائی کرشمہ تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ ہندو لڑکی منصور کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اس انکشاف پر میرے دماغ نے جس خوبی سے کام کیا وہ بھی میرا کمال نہیں تھا۔ معلوم نہیں ارونا نے کتنی راتیں خدا کے حضور روتے ہوئے گزاری تھی۔ معلوم نہیں کب سے وہ خدا کے حضور ماتھا رگڑ رہی تھی۔ مجھے ماننا پڑا کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ نظر انداز نہیں کیا کرتا۔ ارونا کا خدا میری مدد کر رہا تھا۔ ہمارے گروہ میں مسلمان بھی ہیں اور دو سکھ بھی۔ شوبھا نے یوں کہنا شروع کر دیا جیسے میں نے اسے ہیپناٹائز کر لیا ہو۔ لیکن مسلمانوں اور سکھوں کو ہم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ہندوستان میں ہندو راج ہوگا۔ یہ تو میں تمہاری زبان سے پہلے بھی سن چکا ہوں، میں نے کہا۔ ہم ہندو لڑکیوں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں دریا میں کس طرح کودی، تمہارے دو آدمیوں کو کس طرح بھگایا اور کس طرح میں دریا میں تیرتی رہی تھی۔ یہ اس ٹریننگ کا کمال ہے جو ہندو لڑکیوں کو دی جا رہی ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈر انگریزوں کے ساتھ سیاست کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے ہمارے کچھ لیڈر اس جنگ کو ضروری سمجھتے ہیں جو ہم لڑ رہے ہیں۔ لیکن کس طرح؟ میں نے کہا، کچھ مجھے بھی بتاؤ۔ میرا گروہ دو انگریز افسروں کو قتل کر چکا ہے، شوبھا نے کہا۔ میرے گروہ نے ریلوے کی ایک برانچ لائن کے نیچے ڈائنامائٹ رکھا تھا، لیکن یہ وقت سے پہلے پھٹ گیا۔ ریل کی پٹڑی تو اکھڑ گئی لیکن جس ریل گاڑی کو تباہ کرنا تھا وہ ابھی دور تھی، قریب آ کر رک گئی اور صاف بچ گئی۔ اس نے ایسے کچھ اور کارنامے سنائے اور کہا کہ وائس رائے دلی سے شملہ جایا کرتا ہے، اس کی ریل گاڑی کو راستے میں تباہ کرنا ہے۔ میں نے اسے ایسے مشورے دیے جو اسے بہت پسند آئے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ ساری تفصیلات سناؤں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بات یہ ہے کہ وہ بار بار کہتی تھی کہ ہندوستان میں ہندو راج ہوگا اور مسلمانوں کو اچھوت بنا کر رکھا جائے گا، اور ہندوستان مسلمانوں کا نہیں ہندوؤں کا دیش ہے۔ اس کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میرے اندر ایک مسلمان بیدار ہو گیا، لیکن اس ہندو لڑکی کے سامنے میں ہندو ہی بنا رہا۔
میں اس سے بہت سی معلومات لے چکا تھا، اس نے مجھے اپنے 2 خفیہ اڈے بھی بتا دیے۔ پولیس کا ایک شعبہ صرف دہشت پسندوں کو پکڑنے پر لگا ہوا ہے، شوبھا نے کہا۔ انسپکٹر منصور کو بنگال سے بلا کر اس شعبے میں لگایا گیا ہے۔ اس نے آتے ہی ہمارے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا اور اسے عمر قید ہو گئی۔ میں نے منصور کے ساتھ اس طرح دوستی پیدا کر لی جیسے میں اس کی محبت کا شکار ہو گئی ہوں۔ یہ میری استادی اور اداکاری تھی کہ میں نے اسے اپنا غلام بنا لیا، اسے شراب بھی پلائی اور اپنا انداز ایسا رکھا جس سے وہ سمجھتا رہا کہ میں اس کے اشاروں پر ناچ رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ میری انگلیوں پر ناچ رہا تھا۔ اسے میں اس سطح پر لے آئی تھی کہ کوئی مخبر اسے ہمارے گروہ کی یا گروہ کے کسی آدمی کی خبر دیتا تو منصور مجھے بتا دیا کرتا تھا، میں اس آدمی کو خبردار کر دیتی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں خود اس گروہ کی سرگرم رکن ہوں جس کی سرگرمیوں کو ختم کرنا اس کی ڈیوٹی ہے۔ ایک روز اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی ترقی رکی ہوئی ہے، اگر وہ دہشت پسندوں کے گروہ کو توڑ دے تو وہ ڈی ایس پی ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کرنے کو بےتاب ہوں۔ اس نے فوراً میری تجویز قبول کر لی اور اپنی بیوی سے وہ بے رخی برتنے لگا۔ مختصر یہ کہ میں نے اسے کسی کام کا نہ چھوڑا۔ آج رات اس نے مجھے اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے میرا اسلامی نام بھی رکھ لیا تھا۔ 3 4 دنوں سے وہ مجھے شبانہ کہتا تھا۔ میں باتوں باتوں میں اس کے گروہ کا ممبر بن گیا اور ہم دونوں وہیں سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ میرے پاس بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی، میں اٹھ بیٹھا۔ اب مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے، اس نے کہا۔ میں ساری رات سوئی نہیں۔ یہ ڈر مجھے بے حال کرتا رہا کہ میری آنکھ لگ جائے گی تو تم مجھے دبوچ لوگے، لیکن تم نے پرواہ تک نہ کی اور گہری نیند سوئے رہے۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں سوتے میں تمہیں چاہوں تو قتل کر سکتی ہوں۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، اب بتاؤ مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ آج کا دن تم یہیں رہو گی، میں نے کہا۔ مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے۔ رات کو کسی وقت تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا اور تمہارے گروہ کے لیڈر سے ملوں گا۔ میں تمہیں اپنے لیڈر سے ملوا دوں گی، اس نے کہا۔ اسے مجھ پر پوری طرح اعتبار آ گیا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میں نے رات کو اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جس کی اسے توقع تھی۔ چونکہ صبح طلوع ہو چکی تھی اس لیے اسے باہر بٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے 2 3 مرتبہ کہا کہ میں اسے اس کے گھر لے چلوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اسے اپنے استاد اور اس آدمی سے جس نے اسے اغوا کروایا ہے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے کھنڈر کے اندر لے گیا۔ تمہیں آج کا دن یہیں گزارنا پڑے گا، میں نے اسے کہا۔ میرا ایک آدمی یہاں موجود رہے گا، تمہارے لیے کھانا یہیں آ جائے گا۔ کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، لیکن شوبھا یاد رکھو، تم نے اگر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو نہ صرف یہ کہ تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکو گی، بلکہ تمہیں پکڑ کر ان دونوں درندوں کے حوالے کر دیا جائے گا جن سے میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں سارا دن تمہارے پاس نہ آؤں۔ ڈرنا اور گھبرانا نہیں، خواہ رات ہو جائے آؤں گا تو میں ہی آؤں گا، اور کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ نہیں بھاگے گی۔ اس نے میرا ہاتھ چوم کر کہا کہ وہ مجھے اپنا محافظ سمجھتی ہے اور میری طرف سے اسے دھوکے کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے اس آدمی کو بلایا جسے رات بھر ان کھنڈروں میں رکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سارا دن یہیں رہے اور اس لڑکی کا خیال رکھے، لیکن اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رانی نے مجھے ان لوگوں میں بڑی اونچی حیثیت دے دی تھی۔ یہ سب مجھ سے ڈرتے تھے۔ میں اس آدمی کو وہاں چھوڑ کر درگاہ کی طرف چلا گیا۔ خانو استاد، جمال الدین نے مجھے کہا، رات خوب عیش میں گزری؟ بال کے بتاتے ہیں کہ تم چاند کا ٹکڑا اٹھا لائے ہو۔ ہمارے پاس مال کب آئے گا جمال بھائی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہ میں نے عیش کی ہے نہ تم عیش کرو گے۔ یہ تمہاری ولایت ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے طور پر کوئی واردات نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو مال پہلے تمہارے پاس آئے گا، لیکن اس لڑکی کا معاملہ جدا ہے۔ تم دیکھ لینا یہ لڑکی کہاں جاتی ہے۔ رانی کو معلوم ہے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا۔ یہ خیال رکھنا کہ لڑکی تک پہنچنے کی کوشش نہ کرنا، نہ کوشش کروانا۔ جمال الدین خاموش ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر کھسیانی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے اب اپنی اسکیم کو مکمل کرنا تھا اور یہ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں مشورہ لیتا۔ میں دن بھر سوچ سوچ کر اپنے دماغ کا ارک نکالتا رہا۔ دن کے پچھلے پہر میں شوبھا کو دیکھنے چلا گیا۔ وہ مطمئن تھی، اسے بڑا اچھا کھانا کھلا دیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب تھا، خوف نہیں تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھا تو وہ سرک کر میرے ساتھ آ لگی۔ تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، شوبھا نے کہا۔ میں نے پوچھا بھی نہیں، ایسے لگتا ہے
जैसे तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। मैंने उसे बड़ी गहरी नज़र से देखा, जिसे आप घूर ना कह सकते हैं। वो चुप हो गई। मैंने और कुछ ना कहा। उसकी ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी हो गई थी जैसे मुझे गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं समझ रही। उसका अंदाज़ा मुझे इससे हुआ कि पहले तो उसने मेरे नंगे बाजुओं पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरे, फिर उसका एक हाथ मेरे सर के बालों में चला गया और वहां से सिरकता हुआ मेरे गालों पर आ गया। फिर उसने उंगलियों से दबा दबा कर मेरे जिस्म को महसूस करना शुरू कर दिया। वो गालिबन देख रही थी कि मैं मिट्टी या पत्थर का बुत तो नहीं। मैं मिट्टी का बुत नहीं था, मैं एक गुनाहगार आदमी था। ये मैं ही जानता था कि मैं इस कदर दिलकश और जवान लड़की के पास एक खंडर में बैठकर खुद को पत्थर का बुत किस तरह बनाया था। मुझे आज तक याद है कि मेरा जिस्म तपने लगा था, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि मैंने अपने आप को पत्थर क्यों बना लिया था। मैं आज भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंसान की ज़ात में और उसके वजूद में एक क़ुव्वत मौजूद है, जिसे इंसान अपने काबू में कर ले तो पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकता है, सैलाबों के मुंह मोड़ सकता है। शोभा ने जब अपना एक बाजू मेरे गले में डाल दिया तो मैं उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि जिसने मुझे अगवा किया या करवाया है, उसके साथ तुम्हारी बात हुई है या नहीं? शोभा ने कहा। हुई है, मैंने कहा। वो मेरे उस्ताद के पास बैठा था। दोनों ने मुझसे पूछा कि लड़की कहाँ है। मैंने उन्हें कहा कि लड़की मेरे पास है और मैं एक रात अपने पास रख कर यहाँ लाऊंगा। दोनों हंस पड़े। वो समझे बैठे हैं कि मैं तुम्हारे जिस्म से अपना इनाम वसूल कर रहा हूँ। उसे इतना खराब करो कि सारी उम्र ना भूले। तुम्हें अगवा करवाने वाले ने कहा। मैं कल दिन को किसी वक्त आऊंगा, मेरा उस्ताद तुम्हारे पास आने को कह रहा था। मैंने आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ किसी ने ऊंची बात की तो लड़की को थाने ले जाकर तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। शोभा मेरे इस झूठ को सच समझकर बहुत खुश हुई। मैंने उसे कहा कि मैं अब जा रहा हूं और रात को आऊंगा। मैंने उसे अच्छी तरह इत्मीनान दिला दिया कि मैं आधी रात के बाद तक ना भी आऊं तो भी वो फिक्र ना करे।